अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़े थे ना रफ़ीक आला की जानिब, तो हमने उम, थो थोड़ा सा ही पढ़ा था मेरे ख़्याल से ना ये, हाँ, ठीक है। लेकिन फिर डिस्कशन थोड़ा-सा लंबा हो गया था, ठीक है? मैं इधर ही से स्टार्टिंग से ही कर देती हूँ। रफ़ीक आला की जानिब अलविदाई आसार। जब दावत दीन मुकम्मल हो गई और अरब की नकील इस्लाम के हाथ में आ गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात और एहसासात, अहवाल और ज़ुरूफ और गुफ्तार और किरदार से ऐसी अलामात नमूदार होना शुरू हुई जिनसे मालूम होता था कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हयात मुस्तार को और इस जहान फानी के बाशिंदगान को अलविदा कहने वाले हैं। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान सन 10 हिजरी में 20 दिन एतकाफ फरमाया, जबकि हमेशा 10 दिन ही एतकाफ फरमाया करते थे। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साल 2 मरतबा कुरान का दौर कराया, जबकि हर साल एक ही मरतबा दौर कराया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में फरमाया, मुझे मालूम नहीं शायद मैं इस साल के बाद अपने इस मुकाम पर तुम लोगों से कभी ना मिल सकूं। जमराए उक़बा के पास फरमाया, मुझसे अपने हज के अमाल सीख लो, क्योंकि मैं इस साल के बाद गालिबन हज ना कर सकूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अयाम तशरीक के वुस्त में सूरह नस्र नाजिल हुई और इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लिया कि अब दुनिया से रवानगी का वक्त आन पहुंचा है और ये मौत की इत्तला है। अच्छा, सूरह नस्र की जो बात है, मतलब इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया कि मौत की इत्तला है, ये थोड़ा समझा सकते हैं ये वाली जी, जो ये है? आखिरी सूरत है ना। और सूरह ये नसर। जी जी, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल ये फतह। आखिरी तो सूरत नाजिल हुई थी। जी जी, ये नबी अच्छा। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 82 या 83 डेज पहले नाजिल हुई थी। और ये आ रहा है ना, कहाँ था ये कि अयाम तशरीक के वस में, यानी कि 12 जिलहज्जा को ये नाजिल हुई थी। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था उससे पहले ये नाजिल हुई थी। और इसको सुन के हजरत अबू बकर सिद्दीक वो काफी रोने लग पड़े थे रज़ियल्लाहु अन्हा। तो सारे लोगों ने कहा कि यानी कि क्यों रो रहे, किसी की बात हो रही है। बट किसी को समझ नहीं थी आई, लेकिन उनको समझ आ गई थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल करीब है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसलिए हज के बारे में, जी जी, आप कंप्लीट हाँ, मैं करिएगा। बताई थी लगता है, क्योंकि अंबिया का काम जो होता है ना, यानी जो तबलीग का काम था वो कुरान भी मुकम्मल हो गया था और तबलीग का काम अल्लाह के वसल्लम ने सब पहुंचा दिया था। तो हम्म इसीलिए उसके बाद जो है ना, ये सूरत इसी बात की इंडिकेशन थी कि अब जो है वो आपका वक्त करीब है, क्योंकि इसमें है ना, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, आपको अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी से नवाजा। तो कामयाबी की मीनिंग यही थी कि आपका दीन मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और जो दीन आपकी, जो जिम्मेदारी आपकी जिम्मे थी, वो आपने पूरी डिलीवर कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम्म, इसलिए वो ये बात समझ आ गई थी कि अब जो है वो मेरा वक्त करीब है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो काम मुझसे लेना था वो ले लिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, सही, जज़ाकल्लाह। और अच्छा, हज का मुझे थोड़ा सा ना वो बता दिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल कितने हज किए थे, कि मैं हमेशा गड़बड़ करती हूँ उसमें ना, थोड़ा कोई यही गाइड एक कर ही बस हज सकते किया हैं? था। एक ही हज किया था। एक ही हज किया था ना, दो दूसरा नहीं किया था। अच्छा, आए थे लेकिन कर नहीं सके थे ना, वो जो उस नहीं, वक्त यही पहले, है, इसके बाद तो आया ही हज। उससे पहले वो जो हज के लिए नाइन आए थे हिजरी ना, में फिर तो वापस चले गए नाइन थे। हिजरी में तो उनको भेजा था ना, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को, फिर हजरत अली को भेजा था। हाँ, हम्म, और उससे पहले जो सुलह वो हुदैबिया हुई, उम्रा था। के लिए उम्रा के उम्रे के लिए लिए गए, आए थे वो। उम्रा हाँ, के लिए। वो उम्रे के लिए आए थे। ओके ओके, ठीक है। वो भी नहीं कर सके थे जो उससे पहले था, है ना? और फिर हजरत अबू बकर ने कराया था इससे पहले वाला लेकिन हज। नेक्स्ट ईयर उन्होंने किया था। नेक्स्ट ईयर किया था, ठीक है, वो नेक्स्ट उम्रा था। ईयर। तो जी हज फिर एक ही हुआ। अच्छा अच्छा, ओके जी, थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे ये बड़ी कंफ्यूजन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक ही हज है ये। है। ओके उम्रे ओके, आपने सही। किए थे और हज एक ही है। ठीक है वैसे भी ठीक अगर दो होते तो फिर सब मुसलमानों को के ऊपर लाजिम भी हो जाता ना, क्योंकि जो उन्होंने काम किए थे फिर, तो इसलिए एक ही हज था उनके लिए। जी, है। ओके, सही, जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो उम्रे चार अब किए। जी जी, क्या कह रही हैं? मैं कहती उम्रे जो थे वो 4 किए थे, लेकिन हज एक ही था। अच्छा, उम्र चार, सही, ओके। अच्छा, अब जो है, और ये मौत की इत्तिला है, सही।
اوائل سفر سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں. پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا میں تمہارا میر کارواں ہوں. میر کارواں بولتے ہیں اس کو، کیا لکھا ہے یہ؟ اس قافلے کا امیر جو یہ کارواں ہوتا ہے یہ نا، ایک جو گزر رہا ہے قافلہ، یعنی امیر پھر کارواں، امیر سفر کارواں میں ہے. امیر، امیر ہاں، امیر امیر کارواں. کہتے ہیں امیر. اوکے ٹھیک ہے. فہیم، یہ امیر کاروان، امیر جو ہوں ہوتا ہے نا کسی چیز کا ہیڈ، اس کو کہتے ہیں. اور جو آپ جی کنفیوز ہو رہی ہیں نا، وہ کہ بال جو انہوں نے منڈوائے تھے، وہ جب آئے تھے نا، وہ عمرے کے لیے آئے تھے. عمرے کی پھر قضا کی انہوں نے کہا تھا اگلے سال کر لیں گے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حجی کی قضا نہیں ہوتی، عمرے کی بھی قضا ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کو کسی وجہ سے عمرے کا احرام توڑنا پڑ جائے تو پھر اس میں تھا نا کچھ، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے جانور بھی ذبح، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہا مجھے کہ اس میں کہا تھا نا جو لوگ جانور لائے تھے وہ ذبح کر لیں اور اپنے بال منڈوا لیں. یاد ہے آپ لوگوں کو کچھ؟ جی جانا ہے. جی جی یہ بھی تھا اس نا؟ ٹائم سسٹر ہما نے کافی مینشن کیا تھا کہ پہلے تھا یہ نا کہ قربانی کے جانور بھی لاتے تھے ساتھ. ہاں پہلے قربانی کی ہاں، جانور نہیں ساتھ وہ نکالتے تو تھے نا. قربانی کے جانور تو کھانے کے لیے لایا جاتا تھا گروپ میں جب آتے نہیں تھے نا، نہیں اس میں تو وہ تو نہیں، اس میں انہوں نے بالکل شروع میں بتایا تھا کہ وہ ہدی کے جانور تھے اور ان کے قلادہ بھی ڈالے گئے تھے. جی 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 ہاں جی ہدی کا قلادہ والا جانور تھے، ہدی وہی کے تو. جانور تھے، ہدی کے ہاں، جانور تھے. جی جی ہدی کے جانور تھے اور قلادہ بھی تھا، اور جبکہ وہ عمرے کی نیت سے آئے تھے. یہ تو پتا تھا کیونکہ حج کی نیت سے تو نہیں لگتا ہے، اس میں پہلے لکھا تو نہیں ہے کہیں حج کی نیت سے آئے تھے. یہ حج لکھا کی تھا نیت کہیں نہیں پر، آتے، عمرے کی نیت سے آئے تھے. نہیں حج کا ہے نہیں نا؟ تھا وہ. حج نہیں کا نہیں تھا نا. اس چیز کو نہیں ذرا سا عمرے کا کنفرم حج کا کرے گا. نہیں تھا. ہاں، اس جی کو پلیز ذرا سا چیک کیجیے گا، اس لیے کیونکہ عمرے پہ تو کوئی بھی نہیں لاتا ہے، اور پہلے کا بھی مجھے نہیں پتا کہ کہیں لکھا ہے کہ عمرے میں بھی قربانی ہوا کرتی تھی. چلے اوکے تو یہ چیز کنفرم کیجیے گا آپ لوگ پلیز. جی جی اوکے، انشاءاللہ. جزاک اوکے اللہ خیر. جی. چلے تو ہم کدھر پہنچے کہ ہاں یہ امیر پار ٹھیک ہے. انہوں نے فرمایا میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں. بخدا میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں. مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے. متفقن علیہ، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، کہ شرک کا مطلب ان کو نہیں تھا. تو اور اس امت میں اتنا مطلب جو وہ والا شرک ہوتا ہے نا، کیا کہیں گے، شرک کی بھی تو ٹائپس ہوتی ہے نا، وہ نہیں ہے نا کہ مطلب واضح شرک کہ اللہ کے اس میں شرک کرنا، اللہ کی ذات میں شرک سے ذات نہیں کرو گے، لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ تم ذات نہیں مال کرتے دولت میں ایک دوسرے سے. جی میں نے کہا آج ذات میں نہیں کرتے لیکن اللہ کی صفات ہاں، میں شرک ہوتا ہے. صفات میں کرتے ہیں. ہاں، تو اس لیے وہ کہا تھا کہ تم لوگ مال دولت میں ایک دوسرے سے مقابلہ اور یہ کرو گے. صحیح صحیح. ایک روز نصف رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی تشریف لے گئے اور اہل بقی کے لیے دعائے مغفرت کی. فرمایا اے قبر والوں، تم پر سلام. لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو. فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے. اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں. یعنی ایک کے بعد ایک فتنے آ رہے ہیں، اور جو آگے آتا چلا جائے گا فتنہ وہ پچھلے والے سے زیادہ برا ہوگا، ہے نا. مرض کا آغاز سن 29 سفر سن 11 ہجری روز دوشنبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں بقی تشریف لے گئے. واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت کا آغاز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی.
مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ آخری ہفتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئیں، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ منتقل ہوتے ہوئے حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سہارا لے کر درمیان میں چل رہے تھے۔ سر پر پٹی بندھی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کرتی رہتی تھیں اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھی۔ اچھا، معوذات وہ ہے نا، تینوں صورتوں کو معوذات کہتے ہیں نا، قل هو اللہ، نہیں، آخری دو، آخری دو صورت سورہ فلق اور آخری ناس۔ دو، وہ تو قل اعوذ بالفلق، قل معوذتین اعوذ ہوتا ہے نا، بالناس۔ وہ تو مثنیٰ والا سیگا ہوتا ہے نا، معوذتین، جس میں دو صورتیں ہوتی ہیں نا، قل اعوذ بالفلق، یہ معوذات ہے نا، تو یہ تین ہوتی ہیں نا آخری کی صورتیں، قل هو ہاں اللہ۔ صحیح کہہ رہی ہو، کنفرم صحیح کر کہہ لو۔ رہی ہو۔ نہیں صحیح کہہ رہی ہے، ایبک کے رول سے صحیح بتا رہی ہیں۔ تینوں ہے نا معوذات، چلے میں اس کو کنفرم کر لوں گی انشاءاللہ۔ تو وہ پڑھتی تھی حضرت عائشہ، ٹھیک ہے، اور جو ہے جو دعائیں انہوں نے حفظ کی تھی، یاد کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ پڑھ کر دم کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم لوگ ڈسکس بھی ابھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور برکت کی امید میں آپ کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پہ پھیرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پڑھ کر دم کرنا یعنی جیسے پڑھتے ہیں اور پھر پھونکتے ہیں نا، اس کو کہیں گے نا، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریے گا کہ ہم جیسے ہاں، دعا ہاتھ پہ پڑھتے دم ہیں۔ کر کے پھر اپنے اوپر پھر روز رات میں نہیں کرتے ہوئے تینوں سورے پڑھ کے؟ ہاں وہی چیز، تینوں اس سورے کا پڑھتے ہیں مطلب نا پراپر رات میں۔ طریقے کیا ہوتا ہے کہ جیسے پڑھ کر پھر ہاتھ پر پھونکتے ہیں، یا ویسے باڈی ہاں، پر ڈائریکٹلی بھی ہاتھ پہ، پھونکتے ہیں نا؟ ہاتھ پہ جی، پھونک کے نہیں پورے۔ نہیں، ہاتھ پہ اچھا تھو تھو کر کے، یعنی صرف اچھا پھونکنا نہیں ہوتا ہے، پھونک کے ساتھ ذرا تھوک ہونا چاہیے، اچھا، تھو انفس تھو تھو، کہتے ہیں اس کو۔ ہاں، اچھا یہ کہ تھو حدیث سے ہے تھو کہ تھو، یہ تھو تھو کرنے والی ہاں بات جو ہے؟ جی جی اچھا، جی، اگر آپ مجھے اس کا وہ بھیج دیں نا اسکرین شاٹ، تو تھو، میں پھر نا شیئر بھی کر دوں، کیونکہ ٹھیک پتہ ہے، نہیں دے دوں میرے گی، میں دے وہ دوں نہیں گی تھا۔ انشاءاللہ، اوکے صحیح ہے۔ دے دوں تو گی اس طرح سے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ جسم پہ پھیرتے ہیں، ہے نا؟ جی۔ ایسے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور کسی کی کوئی بات یاد کرنی ہے؟ مطلب ابھی تک بھی کرتے ہیں نا، ہر شخص کو کرنا چاہیے نا یہ۔ مواضعات میں نے دیکھ لیا، مواضعات جو ہے نا وہ سورہ اخلاص، فلق اور ناس تینوں کو کہیں گے، اوکے صحیح، تین ہاں جزاک صورتیں اللہ تینوں یہ کنفرم کر لیا یہ جی۔ ہاں، کیونکہ یہ ابھی بھی دیکھے ہے نا، یہ کہ روز رات یہ پڑھنا چاہیے تینوں۔ رائٹ۔ وفات سے 5 دن پہلے، وفات سے 5 دن پہلے روز چہار شنبہ یعنی بدھ کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر مختلف کنووں کے 7 مشکیزیں بہاؤ۔ اچھا، مجھ پر مختلف کنووں کے 7 مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ بس بس کہنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، منبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ صحابہ کرام گردا گرد جمع تھے۔ فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ ایک روایت میں ہے، یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی
قبروں کو مسجد بنا لیا. صحیح بخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے. ہوتا ہے امام مالک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا، قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا، میں صحیح پڑھی ہوں قصاص؟ ہاں ہاں قصاص کہتے قصاص ہیں، کہتے ہیں نا بدلہ بدلہ کہتے ہیں، لینا. بدلہ لینا. کسی کو بھی بدلہ اگر چاہیے مجھ سے کسی ہاں بات کا میں نے زیادتی کی ہو تو تم ہم سے بدلہ لے لو ابھی. اچھا اچھا اچھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے. اچھا، میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے. اور کسی کی بے آبروئی کی ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائیں. ایک شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں. آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انہیں ادا کر دو. اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمائی. اچھا، اس سے دیکھیں کتنا کلیئر ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی چیز کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو یا کچھ بھی ہو تو ہمیں نا بالکل جھجکنا نہیں چاہیے، اگلے سے نا معافی مانگتے ہی رہنی چاہیے. ظاہر ہے ہمیں تو نہیں پتا نا کب اینڈ ٹائم آ جائے، معافی مانگ لیں یا کوئی بدلے کی بات ہو، کچھ بھی ہو، یہ ہمیں اپنے روٹین میں لانا چاہیے کیونکہ ہم لوگ دل دکھا دیتے ہیں اکثر. کبھی کوئی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں جیسے زبان پہ سختی آ جاتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز نا تو مطلب وہ چیز نا ریٹرن ہو جائے کہ بس نا، کیونکہ آخرت کا جو بدلہ ہوگا وہ تو پھر بہت ہی برا ہوگا نا. تو دنیا میں بندہ حساب کتاب برابر کر لے، بھائی معافی مانگتا رہے، ایک دوسرے سے ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کب کس سے کیا بات کر دی، کیا زیادتی کر گئے ہم کسی سے نا. تو اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمایا انصار کے بارے میں. اچھا، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کے خطا کار سے درگزر کرنا. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے. لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا یہ دیکھیے والی والی والی. والی اچھا اچھا والی. اوکے. لہٰذا والی تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے. اچھا، کچھ پارٹیسپینٹ نے نا لیو کر دیا سیشن وہ 6:30 بجنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے انشاءاللہ پھر ہم لوگ کل کنٹینیو کر لیتے ہیں. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.